करोड़ां दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर। मैं हूँ आपका मेज़बान एडवोकेट आतिफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ़ पाकिस्तानी और वकील। मैं आपको आज अपना थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ़ और अपने पैनल के लीगल पैनल के मुतालिक और इस चैनल को बनाने का जो बुनियादी मकसद है उसके बारे में बताऊँगा। उसमें हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे उसके बारे में बताऊँगा। मैं शोबा वकालत से पिछले 15 साल से मुंसलिक हूँ और मैंने वकालत का आगाज़ जो है अपने उस्ताद मोहतरम नहायत काबिल एहतराम एडवोकेट राना ज़िया अब्दुल रहमान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं उनसे शुरू किया था, उनके ज़ेर साया। और आज तक जो कुछ भी मैंने सीखा है वो उन्हीं की बदौलत है और मैं आज जिस मुकाम पे हूँ उन्हीं की वजह से, नो डाउट। प्रैक्टिस में जो कुछ भी सीखा है वो उनकी वजह से है। और मैं एक लॉ फर्म अब रन कर रहा हूँ लीगल मैगज़ीन्स के नाम से। मेरे एसोसिएट भी उसमें मेरे साथ शामिल हैं और मैं इस चैनल को काफ़ी अर्सा से, चूँकि हम पिछले 15 साल से इस शोबा से मुंसलिक हैं और अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझते हैं कि हम इस शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं। क्यों? क्योंकि एक वकालत एक ऐसा शोबा है जिसमें इंसान जो है वो हर एस्पेक्ट पे अपना तजर्बा हासिल करता है मुख्तलिफ़ लोगों का और मुख्तलिफ़ प्रैक्टिस करता है मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से। हर एस्पेक्ट पे हमारे पास हर किस्म के केसेस चूँकि आते हैं, बैंकिंग के हवाले से, गार्डियन के हवाले से, फैमिली के हवाले से, प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, क्रिमिनल केसेस, चोरी डकैती के हवाले से। डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं, उलमा कराम हमारे पास आते हैं, सियासतदान आते हैं, पार्लियामेंटेरियंस, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट्स। गर्ज़ ये कि हर एस्पेक्ट में हम चूँकि मसाइल का सामना करते हैं और उनका हल निकालते हैं लोगों के लिए, लोगों की मुश्किलात को आसान करने के लिए। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं इस शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ और उससे भी ज़्यादा ये कि मेरे जितने भी एसोसिएट्स हैं वो भी एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और वो भी इसी तरह शाना बशाना उसी नज़रिए के मालिक हैं जिसको मैं फ़ॉलो करता हूँ। नज़रिया हमारा एक ही है कि मुल्क पाकिस्तान की खातिर कुछ ना कुछ जहाँ पे भी मुमकिन हो सकता है अपना पॉजिटिव किरदार अदा कर सकें। तो इसी तनाज़ुर में हमने मुनासिब समझा, हमारे एसोसिएट्स ने, मैंने, कि हम किसी मीडियम के थ्रू आवाम को उनके मसाइल का हल बता सकें, उनको सही बात उन तक पहुँचा सकें, उनको अवेयरनेस दे सकें कि उनके क्या राइट्स हैं, क्या क्या बुनियादी हकूक़ हैं जो कि आईन पाकिस्तान के तहत जो है वो उनको मिलने चाहिए और अगर नहीं मिलते तो वो किस फ़ोरम पे जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। हम इंशाअल्लाह उनकी पूरी रहनुमाई करेंगे। हम उनको इस चैनल के थ्रू ठीक मालूमात देंगे ताकि वो अपने बुनियादी हकूक़ जो है वो हासिल कर सकें, जो कि उनका राइट भी है। और हम इस चैनल के थ्रू हर एस्पेक्ट पे कि इस्लामी तारीख़ के हवाले से, इस्लाम का आगाज़, उसके दौरान जो वाक़यात रूनुमा हुए वो अंबिया किराम के मुतल्लिक़, पर इस्लामी हिस्ट्री इंशाअल्लाह उस पर भी तज़किया करेंगे, आइन और कानून के ऊपर तज़किया करेंगे, मुआशी मसाइल क्या हैं उसके ऊपर तज़किया करेंगे, अवाम के बुनियादी हकूक़ जो कि आईन पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 8 का 28 जो मौजूद हैं उनको तफ़सीली ज़िक्र करेंगे और जिनमें बहुत ही नुमायाँ जो हैं वो तालीम, सेहत, यकसां तालीम जो है जिसमें इंसाफ़ हो रही वो कैसे हासिल कर सकते हैं। इसी तरह माशरती मसाइल जो हैं जो कि दिन ब दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, वो क्या-क्या हैं और कैसे उनसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। उस बाबत जो कानूनी रहनुमाई है वो कैसे कौन-कौन सी हैं वो उसके मुतालिक हम इंशाअल्लाह बताएँगे। फिर हम इसी तरह मुल्क के अंदर जो हर हर एक का जो किरदार है वो वाज़िया करेंगे कि कैसे कौन किस तरह किरदार अदा कर सकता है मुल्क की तरक्की में। इंसान सियासतदान क्या किरदार अदा कर सकते हैं, माशी इस्लाहात क्या हो सकती हैं, अदालतें क्या किरदार अदा कर सकती हैं, अदालतें फौरी इंसाफ़ कैसे दे सकती हैं, वकला का क्या किरदार होगा या क्या किरदार अदा कर सकते हैं वो मुल्क की तरक्की में। हमारी बार्स जो हैं वो क्या किरदार अदा कर सकती हैं मुल्क की तरक्की में। फिर पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो मुल्क की तरक्की में कैसे और क्या किरदार अदा कर सकते हैं।
ہے. اور پارلیمنٹیرینس جو ہیں وہ خاص طور پہ ان کو تو چاہیے کہ وہ ہر دن جو ہے وہ کوئی ایسے ریلیف دیں لوگوں کو جو کہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے، جس کے لیے وہ منتخب ہو گیا پارلیمنٹ میں آتے ہیں، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں، عوام کو ان کے بنیادی حقوق جو آئین پاکستان کی روح سے انہیں ملنے چاہیے وہ پارلیمنٹیرینس ہی ہیں جو کہ دلوا سکتے ہیں، جو کہ دے سکتے ہیں. اسی طرح ڈاکٹرز جو ہیں وہ ملکی ترقی میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور میری اس چینل کے وساطت سے ان سے درخواست ہے، ہماری ریکویسٹ ہے ڈاکٹر سے خاص طور پہ کہ وہ عوام کے جو عام شہری ہے وہ چونکہ جو شہری تکلیف میں ہوتا ہے، جو انسان تکلیف میں ہوتا ہے وہی ڈاکٹرس کے پاس جاتا ہے. تو وہ جب چیک اپ کر رہے ہوتے ہیں کم از کم تو وہ تو پراپر طریقے سے تھوڑا سا ان کو ایک سافٹلی مینرز میں ان کو چیک اپ وغیرہ کیا کریں اور ان کو بہتر ٹریٹ کیا کریں. ایک انسان پہلے ہی بیمار ہے یا تکلیف میں ہے تو وہ اگر آپ ان کے ساتھ ٹھیک طرح بات نہیں کریں گے، انہیں ٹھیک طرح پراپر گائیڈ نہیں کریں گے تو ان کی تکلیف اور زیادہ بڑھ جائے گی. اور ملکی مہنگائی کو، ملکی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کم از کم فیسیس میں بھی کمی کریں تو پرائیویٹ جو چیک اپ وغیرہ کرتے ہیں. تو اسی طرح چھوٹے چھوٹے اقدامات کر کے ہی ملکی ترقی میں جو میکسیمم جس طرح اپنے اپنے فیلڈس میں کر سکتے ہیں وہ کیا کریں. اور اسی طرح میڈیا کا کیا کردار ہوگا، میڈیا جو ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتے، بیکاز ناؤ اٹ ہیز بین اسٹرانگ پلر آف دا اسٹیٹ. دیٹس وائی ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ صحافی جو ہے، صحافت ایک ذمہ داری ہے، ایک ملک کا ایک اہم پلر ہونے کے ناطے صحافت میں جو لوگ ہیں، جو اینکرز ہیں ان کو بھی اپنا کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے پوری ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ. وہ لوگوں کو کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داری اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں تو اس میں وہ اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کیا کریں. اور میکسیمم تو اسی طرح ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ ان کے پاس سورسز ہیں وہ اس کے جو ہے وہ ٹھیک بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ دیر آر سم بلیک شیپس آلسو دیئر. تو سو دیٹ انشاءاللہ اس پہ بھی ہم اپنا پورا پینل کے ذریعے جو ہے وہ بات چیت کریں گے مستقبل میں. پھر عدالتوں میں جو کیسز ہیں وہ ان کی تعداد جو ہے وہ دن بہ دن کیوں بڑھتی جا رہی ہے، وہ اس کے متعلق بھی ہم اپنے جو ایسوسیٹس ہیں، جو پینلسٹ ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے وہ کیا ہے عدالتوں میں صورتحال. اور جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو ڈاکٹرس کے پاس جاتا ہے، تو اسی طرح جب مالی مسائل میں یا اس کی جو لڑائی جھگڑے کا کوئی مسئلہ ہے یا کسی بھی پریشانی میں وہ کا جب اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، جب اس کی کوئی حق تلفی ہوتی ہے کسی بھی قسم کے حوالے سے تو وہ عدالتوں کا رخ کرتا ہے. جب وہ عدالتوں میں آتا ہے تو وہاں پہ بھی ہم وکلا حضرات پہ بھی اور عدالتوں پہ بھی بھاری ذمہ داری آتی ہے کہ انہیں فوری انصاف جو ہے وہ مہیا کیا جا سکے. اور وہ پریشان چکے ہوتے ہیں تو اس لیے فوری انصاف جو ہے وہ ہمارا دین اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ فوری انصاف جو ہے وہ مہیا کیا جا سکے. اسی طرح تعلیم کا کیا کردار ہے. تعلیم کسی بھی معاشرے میں بے حد اہم کردار ہوتا ہے اس کا، لیکن وہ تبھی ممکن ہے جب ہمارے ارباب اختیار جو ہیں وہ جس طرح آئین پاکستان میں بھی ہے اور اسلام میں بھی ہے کہ برابری کا سلوک رکھتے ہوئے جس طرح یکساں نصاب تھا، یکساں نصاب کا انیشیٹو لیا گیا بہت ہی عرصے بعد، تو اس کو امپلیمنٹیشن بھی کروایا جائے. یہ جو اس میں مافیا ہے اس کے کردار کی کیسے نفی ہو سکتی ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے کیونکہ یہ بے حد ضروری ہے. اگر یکساں نصاب نہیں ہوگا، 3 طبقاتی نظام ملک میں رائج ہوگا تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتے. اب مثلا ایچ ای سی میں جو ہے وہ کوئی اور نصاب ہو، ہمارے گورنمنٹ سکولز میں کوئی اور نصاب ہے، ہمارے پرائیویٹ سکولز میں کوئی اور نصاب ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ تو ایک دوسرے کو میٹ ہی نہیں کر سکتے. لہٰذا میری ارباب اختیار سے ہماری ریکویسٹ ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم تفصیلی پروگرامز کریں گے کہ یکساں نصاب جو ہے وہ بے حد ضروری ہے.
اور ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ یکساں تعلیم ہو، جو کہ انیشیٹو لیا بھی گیا لیکن انفارچونیٹلی ویری انفارچونیٹلی وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا، کہ ہر جگہ مافیا موجود ہے، وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دے رہا. تو انشاءاللہ وی ول ٹیک انیشیٹوز اگینسٹ دیم آلسو. ہم انشاءاللہ جہاں پہ بھی جو کردار ہم ادا کر سکیں وہ بھی کریں گے. ہم پھر ایک یکساں صحت کے حوالے سے جو یکساں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو انیشیٹو لیا گیا اسے بھی امپلیمنٹ ہونا چاہیے. وہ بڑا اچھا صحت کارڈ کا ایک انیشیٹو ہے، اس کو پورے ملک میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے. تو ایک سب سے اہم بات جو میں اب کرنے لگا ہوں وہ ہے اردو زبان. ہماری جو قومی زبان ہے وہ ہے اردو. تو اگر اس کا نفاذ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا تو آپ دیکھ لیں کہ ہم پیچھے بہت بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں. اور ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم دوسروں کی زبان میں ترقی نہیں کر سکتے. کوئی بھی ملک جو ہے وہ دوسروں کی زبان میں ترقی نہیں کرتا اور نہ ہی کر سکتا ہے. آپ جتنی بھی سپر پاورز دیکھ لیں، جرمن، فرینچ، آپ چائنا کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، تو تمام ممالک نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے. اب یہ ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم دوسروں کی زبان میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے. ہمیں اردو کا نفاذ جو ہے، اردو زبان کا نفاذ کرنا پڑے گا. اور انشاءاللہ ہم وی ول ٹیک اسٹیپس انٹو دس میٹر آلسو. ہم نے میرے جو ہماری ضیاء لاء فرم ہے اس کے تھرو ہم یہ اسٹیپ اٹھا چکے ہیں، اور اب انشاءاللہ ہم امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں گے. کہ کانسٹیٹیوشن میں جب ہے کہ اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، یہ ہماری قومی زبان ہے، تو 1973 سے لے کے آج تک کوئی امپلیمنٹیشن نہیں. امپلیمنٹیشن ہونا ضروری ہے. ہم اردو کے علاوہ کسی زبان میں ترقی نہیں کر سکتے. ہم انگلش میں اور پھر کیوں کریں؟ وہ ہماری زبانیں نہیں ہیں. ہم نے اگر دنیا کو کمپیٹ کرنا ہے، یہ کسی بھی ملک نے اگر کیا ہے، کیا چائنا نے نہیں کی اپنی زبان میں ترقی نہیں کی؟ انہوں نے تو نہیں دوسری زبانوں میں، انہوں نے تو نہیں فرینچ میں اپنے ملک میں رکھ لی، انہوں نے تو نہیں انگلش اپنے ملک میں رکھ لی. تو دیٹس وائی ہم انشاءاللہ اس پہ بھی انیشیٹو بھی لیں گے اور اس پہ ڈسکشن بھی کریں گے کہ اردو زبان جو ہے وہ بہت بے حد ضروری ہے. اسی طرح بیوروکریٹس جو ہیں ان کا کیا کردار ہے؟ بیوروکریٹس ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. ان کو اپنے پروٹوکولز میں کمی لانی چاہیے، ان کو اپنے امرات میں کمی لانی چاہیے، تاکہ ملک کی ترقی میں وہ بھی کچھ کردار ادا کر سکے. اور کیسے کر سکتے ہیں مزید بھی ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. اسی طرح پھر ارباب اختیار جو ہے وہ مہنگائی ہمارا ایک میجر ایشو اب بن رہا ہے دن بہ دن. اس پہ ہم پروگرامز کریں گے کہ مہنگائی جو ہے وہ کم ہونا کیوں ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے 2-3 ماہ میں جس طرح مہنگائی راتوں رات بڑھ رہی ہے کہ انسان کا جو بجٹ ہے پاکستانیوں کا، وہ بالکل ہی ایک مڈل کلاس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. کہ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ 2 ماہ پہلے جو ہے وہ آٹا جو ہے وہ رات جو ہے وہ 500 روپے مہنگا کر دیا گیا. ظلم کی انتہا ہے. پھر بجلی آپ دیکھیں، پھر آپ پیٹرول کی قیمت دیکھیں، اس پہ ہم انشاءاللہ پروگرامز کریں گے. پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنلی جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں. ایک الٹی گنگا بہہ رہی ہے جس پہ ہمارے اینکر حضرات نے جو ہے وہ بہت زیادہ پروگرامز کیے ہیں. تو ارباب اختیار کو ذرا اس پہ سیریسلی سوچنا چاہیے ایک عام عوام کا، کیونکہ عام عوام ہے تو وہ ہیں. اگر عام عوام نہیں ہوگی، ملک جو ہے وہ کرائسس کی طرف جائے گا تو وہ کس پہ حکومت کریں گے؟ ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ حکمرانوں کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ عوام کے لیے مشکلات پیدا کریں. حکمرانوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ان کو اپنے پروٹوکولز، اپنی رات کم کرنی چاہیے بلکہ ختم کر دینی چاہیے. آپ دیکھیں ہم تو پہلی قرضے لے کے جو ہے وہ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں. تو اگر وہ قرضے جو ہیں وہ ان کی پروٹوکولز اور مراد جو ہے ان کو انجوائے کرنے کے لیے تو نہیں ہے. وہ ان کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ پراپر ہونی چاہیے. ہمارا یہاں پہ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہماری جو یوٹیلائزیشن آف سورسز ہے وہ پراپر نہیں ہو پا رہی. انشاءاللہ اس پہ بھی ہم پورا پروگرام ہم کریں گے اپنے چینل کے تھرو. اور ہمارا ایک زرعی ملک ہے، چونکہ زراعت کو فروغ
دینا چاہیے، زراعت کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے۔ پھر جرائم کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور جرائم جو ہے وہ دیکھیں بڑھتے ہی اس وجہ سے ہیں جب آپ کی انمپلائمنٹ زیادہ ہوگی، لوگوں میں فرسٹریشن زیادہ ہوگی، جو کہ فرسٹریشن روز بہ روز بڑھ رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ اس پہ سیریس نوٹ لینا چاہیے ارباب اختیار کو، اور کہ اس طرح کے اقدامات سے جو ہے وہ جرائم ڈیفینیٹلی بڑھیں گے۔ لوگوں کے بچے جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہے، تو اس پہ لوگوں ہماری گورنمنٹ کو سیریس نوٹ لینا چاہیے، اس کے لیے کوئی اقدامات کریں۔ یہ ایک عجیب سی صورتحال ملک میں جو ہے وہ چل رہی ہے، عوام کا بھی کچھ سوچیں انشاءاللہ، اس پہ بھی ہم فلی ڈسکشن کریں گے۔ پھر ایک ہم اپنے پینلسٹ کے تھرو آپ کو، عوام کو ان کے رائٹس کے متعلق جو ہے وہ یہ بھی بتائیں گے کہ ان کو اگر یہ رائٹس نہیں ملتے جو کہ ان کے بنیادی حقوق ان کو ملنے چاہیے، تو وہ کس فورم پہ رجوع کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات وہ یہ کہ لیڈر کسی بھی قوم کا جو ہے وہ اپنے جو انڈر اس کے سپاہی کہہ لیں، ان کا جب تک خیال نہیں رکھتا یا ان کا احتساب بھی ساتھ ساتھ رکھے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو وہ لیڈر بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ایک وزیر اعظم ہے کسی ملک کا، تو وہ اس کے نیچے ایم این اے ایم پی اے ہے، اس کی کتنی ٹیریٹری ہوتی ہے ایم این اے ایم پی اے کی، کتنا مشکل کام ہے کہ وہ اپنی جو جتنی اس کی مخصوص سی ٹیریٹری ہے، تو اس مخصوص ٹیریٹری میں اگر ایم این اے ایک ہے، 2 ایم پی ایز ہیں، تو وہ اپنی اس ٹیریٹری میں یہ دیکھ سکیں کہ جی وہاں پہ بجلی کا نظام ٹھیک ہے کہ نہیں، سوئی گیس کا نظام ٹھیک ہے کہ نہیں، یا وہاں پہ اسکول کالجز کا نظام، یا سڑکیں گلیاں پختہ ہیں کہ نہیں۔ یہ کتنا مشکل کام ہے، یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے، کیونکہ یہ جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو انہوں نے تو صرف آرڈر کرنا ہے، وہ کام ہو جانا ہے، تو ان کا چیک اینڈ بیلنس کم از کم رکھیں۔ وہ ایم این اے ایم پی ایس بھی چیک اینڈ بیلنس رکھیں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ جو ان کی ٹیریٹری میں آتے ہیں ان کا، کیونکہ وہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ ان پہ بھی تفصیلی پروگرام کریں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اگر ان کو یہ رائٹس ان کے نہیں ملتے ان کے ایم این اے ایم پی ایس سے، تو وہ کیا ریمیڈی اختیار کر سکتے ہیں، ان کی دادرسی کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر لاسٹلی ایک اہم بات جو کہ تمام یہ جتنے بھی میں نے آپ سے ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو بھی مناسب انفارمیشن ہوگی وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو صحیح انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ اور سب سے جو اہم ہے وہ ہے اویئرنیس۔ ہمارا اس چینل کے تھرو مقصد ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو سکے زیادہ سے زیادہ۔ ویسے تو دن رات جو ہے وہ اس پہ پروگرامز ہوتے ہیں، لیکن کچھ پروگرامز میں جو ہے وہ پوری انفارمیشن کا نہ پایا جانا اور نہ ملنا، وہ بھی تھوڑا سا ایک، اس کو بھی ہم انشاءاللہ فلفل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے چینل کے تھرو جو ہے وہ آپ کو پوری اور ٹھیک معلومات پہنچا سکیں اور آپ کو اویئرنیس دے سکیں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے مستقبل میں جو پروگرامز کریں گے اس میں ہم ان ٹاپکس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے اپنے لیگل پینلسٹ کے ساتھ۔ اور ایک ضروری بات وہ یہ کہ اگر آپ کوئی ہمیں معلومات دینا چاہیں، یا آپ کے سجیشن میں کوئی پروگرام کسی ٹاپک پہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔